रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू होता है तो एक बहार आ जाती है। इतना तज़किरा किसी का नहीं हुआ जितना सरकार मदीना का हो रहा है। लोग दुनिया पे आते हैं, अपना वक़्त गुजार के चले जाते हैं, कुछ महीने कुछ साल वो लोगों को याद रहते हैं, फिर ज़माना कब्रों के निशान भी भूल जाता है। हमारी हालत तो इतनी नाजुक है कि हम खूनी रिश्ते भूल जाते हैं। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बोले, सह सह जोड़ संगत दे डिठे ओढ़क विथां पईयां, जिन्ना बिना एक पल नहीं सन जींदे, वो शक्लां याद ना रही। शक्लें भी भूल जाती हैं। और मुश्ताक यूसुफी ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्तागां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन लोग फूल डालते हैं, फिर कब्र का निशान भी याद नहीं रहता। लेकिन क्या वजह है? 1400 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, ना तो अकीदतों के फूल महंगे हुए हैं और ना ही गुंबद खजरा का रंग पुराना हुआ है। सदियों कबल मेरे हजूर दुनिया पे तशरीफ लाए थे, लेकिन माहौल की ताजगी बताती है जैसे को कल ही गुजर के गया है। जमी से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे हुजूर के जिक्र से महकता है और अहले ईमान हुजूर के जिक्र से अपने दुखी दिल को तस्कीन देते हैं। बाहर अहबाब का काफ़ी शोर है, अगर आप थोड़े थोड़े सिमट के आपके आगे जो खाली जगह उसको पुर कर दो तो बाहर वाले भी अंदर आ जाएं तो शायद ये शोर ख़त्म हो जाए। थोड़े थोड़े करीब हो, जो आपके आगे जो खाली जगह है ना उसको पुर कर दो, थोड़े से सिमट जाओ सारे, ताकि उनके लिए पीछे जगह बन सके। आगे हो जाए हजरत, थोड़ा सा करीब हो जाए, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। आपके आगे जो खाली जगह सिर्फ उसको पुर कर दो, तो कोई इंतज़ामिया का आदमी बाहर वालों से कहे वो भी अंदर तशरीफ़ ले आए। दरूद पाक पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब। तबीयतें मुख्तलिफ हैं। बास लोग पूछते हैं तुम ये महफिल मिलाद करते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक तरफ दलैल की दुनिया है, हमारे उलमाए कराम दलैल के अंबार लगा देते हैं, लेकिन मेरे शेख तरीक़त किबला उस्तादी मुकर्रम पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकी मुस्तफ़ाई साहब, आपका अंदाज तो बिल्कुल सादा है लेकिन रूहों में उतरने वाला है। आप बड़े धीमे लहजे में कहते हैं, क्या ज़िक्र रसूल के लिए भी कोई दलील चाहिए? क्या ये हो सकता है बात फूल की चल रही हो और बुलबुल को नागवार गुजरे? क्या ये मुमकिन है कि बात शमा की हो रही हो और परवाना कहे कहाँ लिखा हुआ है? या बात चांद की चल रही हो और कुमरी उसकी दलीलें ढूंढे? फरमाते हैं ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती कहे कहाँ लिखा हुआ है। उम्मती के लिए तो इससे बढ़ के सरमाए कोई नहीं। कोई हजूर की सूरत की बात कर दे, कोई हजूर की सीरत की बात कर दे, उम्मती का चेहरा तो खिल उठता है और वो कहता है मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो फकत कमली वाले का एक नाम सहारा देता है। कितना मीठा नाम है, जब किसी के लबों पे हजूर का नाम आता है लगता है मुंह में शहद घुल गया है। ये अनवर मसूद साहब ये हैं तो मलाहिया शायर, लेकिन जब हजूर की मिदहत में कलम उठाते हैं तो कमाल कर देते हैं। उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो शानों के मालिक हैं, जब उनका तस्करा नूर छिड़ता है तो माहौल में खुशबू फैल जाती है। और ये अमल खलफ सलफ के अंदर बड़ा महबूब रहा कि वो मिल बैठ के हजूर की आमद के तस्करे करते और अपने दुखी दिल को तस्कीन देते। इन महाफल से हम दीन सीखते थे, इन महाफल से हमारे अक़ैद पुख्ता होते थे, इन महाफल से सालहियत का नूर बढ़ता था, इन महाफल से
عشق رسول کی سوغات ملتی تھی، ان محافل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کا جذبہ ملتا تھا۔ لیکن کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق، نعروں تک اور دعووں تک محدود ہو کے رہ گئی، الا ماشاءاللہ، اور جو اثر روح ہے وہ نکلتی جا رہی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ میری بات پہ اتفاق کریں گے کہ جتنا سچا سچا مسلک ہمارا ہے کسی اور کا نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر پاک ہستی کا ادب ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن شاید کبھی اس پہلو پہ ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم سچے ہونے کے باوجود دن بدن سمٹتے جا رہے ہیں اور باقی لوگ پھیلتے جا رہے ہیں۔ اب سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے، ہم سکڑ رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، باقی لوگ پھیل رہے ہیں، کیوں؟ ایک وقت تھا کہ ہم پاکستان کے اندر 80% تھے، اب 50 سے بھی نیچے آ گئے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو مین بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ اس بات کو آپ سارے جانتے ہو، سمجھدار حضرات ہو، کہ سب سے اہم جو ہے وہ فرائض ہیں، اس کے بعد واجبات اور اس کے بعد سنن اور اس کے بعد مستحبات۔ لیکن ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں الا ماشاءاللہ وہ مستحب کے گردی گھومتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مستحب آگے آ گیا ہے اور فرض پیچھے چلا گیا۔ جو اہم تھا اس کو ہم نے غیر اہم کر دیا، اور جو اتنا اہم نہیں تھا اس کو ہم نے اہم کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہماری پستی کی، زبو حالی کی۔ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوئی انتظامیہ دا آدمی ہے چپ کرا سکتا ہے شور؟ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ عقائد وہی سچے سچے ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جس طرح چیزوں میں ملاوٹ آئی، اس طرح عقائد کے اندر بھی ملاوٹ آ رہی، لیکن سچے سچے عقائد وہی ہیں جو 14 صدیاں پہلے کے عقائد تھے۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل الصالحات کا تذکرہ بار بار ملتا۔ تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہیں اور بے خبر ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے، جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہاں سے اگر آپ کی توجہ ہو تو ہم والدین کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. لیکن ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے. میرا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں. دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اور تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والا بابا تو شاہی کو نہیں، یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کو نہیں. وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کریں تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. آپ 15 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے. اگرچہ تم نے ہر چکر پہ حجر اسود کے بوسے کیوں نہ لیے ہوں، تو بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے. لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو ساری زندگی کے لیے، جس نبی کے نام کی ہم نے محفل سجائی ہے، یہ سونے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا. یہ وہ ہستیاں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس نہیں لے سکتے. ایک نبی کریم کی ذات کے بارے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی. اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. آدم چشتی نے قلم توڑ دیے، یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے. تو ایک حضور کی ذات کے بارے فرمایا اور دوسرا ماں باپ کے بارے فرمایا کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے. اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے، جب اتنا مقام ہے ماں باپ کا، اتنا مرتبہ ہے، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ؟ تو ہوا یہ کہ ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میرے حقوق مجھے مل جائیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے وہ غافل ہے. ایک خطیب صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ مقتدی میرے حقوق پورے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے غافل ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے قوم کو دینا کیا ہے، اللہ ماشاءاللہ. اگر شوہر ہے تو اس کو یہ شکوہ ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے کہ بحیثیت شوہر میرے ذمے اس کے جو فرائض ہیں، اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے. یہی شکوہ بیوی کو ہے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنے فرائض سے غافل ہے.
اسی طرح جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اولاد کے حقوق پورے کیے، اپنے فرائض پورے کیے، تو ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی. انہیں یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی. یہ مت سمجھنا صرف ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے نہیں، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے. علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. اس لیے میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں، یا اس کا حسب و نسب برادری دیکھتے ہیں، یا دینداری دیکھی جاتی ہے. کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب برادری دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی. وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی پڑھنے کے لیے، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب نے کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے. کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی. جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، اور جب ماں کی گود میں اس وقت بھی قرآن سنتا تھا. ماں لوری دیتی 7 قرآن کی تلاوت کرتی، دودھ پلاتی 7 قرآن پڑھتی، گھر کے کام کاج کرتی، لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی. یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لی. یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا. وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی. بچہ وضو کرنے جاتا ہے، ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کے مسلے کے نیچے رکھ دیتی. سلام پھیرنے کے بعد مسلہ اٹھایا، شکر کی پڑیا مل گئی. اب جب بچے کو باقاعدگی سے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی، اس وقت شکر ایسے تھی جس طرح آج کل چاکلیٹ ہوتا ہے، تو اب بچہ نماز کا عادی بن گیا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کام گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے عرض کرتی ہے مالک میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا. آنکھوں میں آنسو لے کے تیز سے قدم اٹھاتی، رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی. کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو. بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا. ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی. یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گندے شکر بنتا. گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بنتا. ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا ہے. سیدہ خاتون جنت دے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بنتا. تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا، ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن میرے حضور نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو. 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھو. اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی. آج 5% لوگ نمازی ہیں، 95% لوگ بے نمازی ہیں. سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں. کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لے لی. بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھنے لگا تو ماں نے لوری دیتے ہوئے کہا بیٹا اچھی ڈگریاں حاصل کر لو، تاکہ تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی تو جاب اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی تو پے اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا. اب بچوں کی دوڑ لگ گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟
शेख सादी बोले एक सांस का भी नहीं पता, जो सांस अंदर है उसने पता नहीं बाहर आने के नहीं, और जो बाहर है उसने पता नहीं अंदर जाने के नहीं। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये उठते जनादे, ये फैली हुई कब्रें, ये हार्ट अटैक, ये बम धमाके, ये एक्सीडेंट, ये कोरोना वायरस हमारे लिए कोई पैगाम है? हमें एक सांस का भी नहीं पता, लेकिन इसकी फिक्र हमने अपनी औलाद को दी। जो मरने के बाद मुस्तकबिल शुरू होना था, बरज़ख की जिंदगी, और फिर क़यामत का एक दिन 50,000 साल का, जिसकी फिक्र रब ने देते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालों, अल्लाह से डर जाओ और हर जान ये सोचे कि उसने आने वाले कल क़यामत के लिए आगे क्या भेजा। वो मुस्तकबिल जिसका एक दिन 50,000 साल का, ये सारी जिंदगी 50-60 साल की, और उसका एक दिन 50 दिन के बराबर नहीं, 50 माह के बराबर नहीं, 50 साल के बराबर नहीं, 50-100 साल के बराबर नहीं साहबो, एक दिन 50,000 साल का। हमने ये फिक्र तो दी, लेकिन वो फिक्र नहीं दी। जो माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ जाओ तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, वो ये भी कह सकते हैं कि बेटा साथ साथ नमाजी बन जाओ तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी माँ बाप ने पूरी नहीं की। नतीजा क्या निकला? सारी जिंदगी बच्चे के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, सारी जिंदगी फर्ज की अहमियत को समझा ही नहीं। इसकी 20 मिसालें मैं दे सकता हूं, लेकिन 2-3 मिसालें ले ले। साल के बाद महफिल मिलाद थी मस्जिद के अंदर, ईशा के बाद महफिल शुरू होनी थी, ईशा वक्त 1:30 सफ थी। हमने सोचा नमाज हो जाए बाद में जाएंगे। नमाज फर्ज थी, महफिल में आना मुस्तहब था। हमने मुस्तहब को तरजीह दी, लेकिन फर्ज को तरजीह नहीं दी। और आजकल जो हमारी महफिल होती हैं वो 1-2 बजे तक खत्म होते होते हैं, तो सुबह पक्के नमाजी भी गायब होते हैं। ना हमने इशा पढ़ी, ना हमने फजर पढ़ी, और दरमियान में हम आशिक रसूल थे। जब हमने नारे मारने थे आशिक रसूल थे, जब हमने नोट फेंकने थे, मूवी बन रही थी हम नोट फेंक रहे थे, आशिक रसूल थे। जब हमने लंगर खाना था, लंगर बांटना था, उस वक्त आशिक रसूल थे। लेकिन जब नमाज पढ़ के नबी की आंखें ठंडी करनी थी, हम गैब थे। सच्चे आशिक रसूल देखने हैं तो चलो मदीने में। तुम्हें कोई भी सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जिंदगी में जानबूझ के एक भी नमाज छोड़ी हो। आप जानते हैं कि मौला अली की नमाज असर कदा हुई थी, हालांकि वो जो कदा हुई थी वो गफलत में कदा नहीं हुई थी। हजूर का सरे अनवर गोद में था, हजूर के चेहरे की जियारत कर रहे थे। हमारी जो कदा होती है वो गफलत में होती है। और उधर मेरे रब ने ऐलान किया मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वो हजूर के चेहरे की जियारत कर रहे थे। नमाजें घर कदा हो फिर अदा हो, निगाहों की कदाएं कब अदा हो। हजरत अली रो पड़े, रोए क्यों थे? कदा पढ़ लेते, शरीयत का मसला कदा हो तो कदा पढ़ लो। और मेरे भाई रोए इसलिए थे, अली ने कभी कदा पढ़ी नहीं थी, कभी कदा हुई नहीं थी, कदा पढ़ने की आदत नहीं थी। ये पहला मौका था, कदा हुई तो इतना दुख हुआ कि आप रो पड़े। फिर मेरे हजूर ने सूरज को वापस पलटाया, अली ने उस दिन भी कदा नहीं पढ़ी, उस दिन भी अदा ही पढ़ी। वो थे सच्चे आशिक। और हम आशिक इस तरह के हैं, हम 12 रबीउल अव्वल को भी ना जुलूस लेके मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं और नारा मारते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही होती है, हमें मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। मेरे भाई ये जो जलसे होते हैं, दरसे कुरान होते हैं, ये जो महफिलें होती हैं, ये फकत कानों का चस्का नहीं होता कि हम समझे कि हमने बहुत बड़ा खतीब बुलाया है, हमने बहुत बड़ा नात खां बुलाया है। तो बड़े का म्यार हमारे ज़हन में क्या है? जिसकी फीस ज्यादा है वो बड़ा है, जिसने कुरान की आयतें बेची हैं, जिसने नातें बेची हैं, जिसने हरफ हरफ बेचा है, वो जितना बड़ा रेट है उतना बड़ा हमारी नजर में। तो हम कहते हैं कि साल के बाद एक बड़ी महफिल करा ली तो बस कानों का चस्का और जो है वो लंगर खाया चलेगा। मकसद तो ये था कि हम अपने अंदर उतरते, खुद कलामी करते, खुद एहतसाबी करते। वो कहा था ना इकबाल ने, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
اگر واقعی ہمیں موت قبول ہوتی تو کم از کم اپنے آپ سے سوال کرتے، یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ تو یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ لیکن ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھے۔ نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ لیکن ہم کس طرح کے عاشق ہیں جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ والے گھر میں فوت کی ہوئی ہوتی ہے، ظہر کے بعد جنازہ ہوتا ہے، پورا بازار بھرا ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، اور اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اندر پنکھے چل رہے ہیں، باہر گرمی میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں جنازہ پڑھنا ہے۔ اب جنازہ فرض کفایہ، نماز فرض عین ہے، جنازہ ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کی طرف سے کافی ہے۔ جی فرض کفایہ کو ترجیح دی لیکن فرض عین کو ترجیح نہیں دی۔ میرے بھائی یہ دین موم کی ناک نہیں جدھر مرضی میں روڑیں، دین تو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے۔ ہم سال میں 2 راتیں مسجد میں رش ہوتا دیکھتے ہیں، شب برات کو، شب قدر کو، لیکن عشاء وقت 1:30 صاف ہوتی ہے، گھنٹے بعد لوگ آئے، توبہ کی، نفل پڑھے، دعا مانگی، چلے گئے، اور فجر وقت پھر 1 صاف تھی، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، اور درمیان میں ہم توبہ بھی کرتے رہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا۔ اگر وہ ساری رات نہ بھی جاگ سکتا تو میرے حضور نے کلیہ دیا تھا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے۔ وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں جب 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہیں پڑھتا مار کے نماز پڑھاؤ۔ سو تو یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، تو اتنی سختی کیوں؟ اور میرے بھائی میرے نبی نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے بعد لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا ہے۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بناتے ہیں۔ آخری حدیث، میرے حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا، ادبو اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔
میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. نبی کی محبت ہوگی تو ایمان سلامت رہے گا. وحب اہل بیت ہی، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. اور امام شافعی نے قلم توڑ دی، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری عظمت کے کیا کہنے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے. اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی. اور تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. ہوا کیا، ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو اتنے حریص ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم مفت مل رہی ہے، ہمارے محلے میں مل رہی ہے، گھر میں مل رہی ہے، لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلا، بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، لیکن اس کے باپ نے دین نہیں دیا. باپ فوت ہو گیا، باپ کی میت پڑی ہے، اس سے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. آخری خدمت تو یہ تھی کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا، وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، او جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتھے نے تیرے گھر دے. غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو، علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو. بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ، وقت کی ضرورت ہے. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور کا غلام بناؤ، سب سے پہلے اپنی اولاد کو عاشق رسول بناؤ، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ. کالج جانے سے پہلے جو فرض علوم ہیں، جن عقائد کا، اعمال کا، اخلاقیات کا جاننا ان کے اوپر لازم ہے، وہ اپنی اولاد کو سکھا دو. اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی، ان کے دل کی تختی خالی ہوگی، پھر اس رنگ میں رنگے جائیں گے، پھر تم پچھتاؤ گے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی. اور وہ رنگ کیا ہے؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، پھر اس رنگ میں رنگے جائیں گے. لیکن اگر تم نے ذمہ داری پوری کر دی، کالج جانے سے پہلے محمدی رنگ ان کے اوپر چھا گیا، مصطفی رنگ میں رنگے گئے، تو وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بناؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں لمبا طویل خطاب کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، اور ابھی مجھ سے بات ثناخوانی بھی ہوگی، اور اگر ہم ساری رات نعتیں پڑھتے رہے اور صبح نماز نہ پڑھی تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے. میری کچھ باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں، قسیلی ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی. جو حق تھا وہ میں نے بیان کیا. اگر آپ اس پہ توجہ کریں گے تو دنیا آخرت سنورے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا اثر بنا کے دلوں کے اندر اتار دے. یہ جو میلاد ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اردو والے کہتے ہیں یوم پیدائش، اور انگلش والے کہتے ہیں برتھ ڈے. اور آج کل یہ رواج بھی ہے. تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ بھاگ جاتے ہو؟ تو آج تم میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، حضور نے بلایا تو آئے ہو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جس کو. اچھا، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ کبھی خالی ہاتھ تو نہیں گئے کہ اس نے اسپیشل بلایا کوئی تحفہ تو پیش کرے. اور تحفہ کون سا؟ جو اس کو پسند ہو. اگر بچے کی برتھ ڈے ہے تو کوئی کھلونا لے کے جاؤ گے، اگر کسی بڑے کی ہے تو اس کے مزاج کی چیز ہوگی. تو یار اوروں کو تحفے پیش کرتی ہو، آج تو میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، کوئی تحفہ حضور کو بھی تو پیش کرو. کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اچھا، کون کون کرے گا؟ میں نے پوری تقریر میں آپ کو نہیں کہا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں یا آپ نعرہ ماریں یا آپ سبحان اللہ کہیں. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتے ہیں، ہم ساری خود ہی کرتے ہیں. لیکن اب سارے کریں گے نا حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش. تحفہ کون سا؟ جو میرے نبی کو پسند ہے. آقا جی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں حب بالیہ من دنیاکم صلاۃ،
الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا منکوحہ عورتیں، اور تیسرا فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ آپ یہ عزم کرو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اتنی آہستہ انشاءاللہ بھائی، اتنے زور سے انشاءاللہ کہو شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے آقا کریم کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لی تو ایک نیت اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے تو ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے۔ کہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑ دی، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا، کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، اللہ کی شان کریمی دیکھی۔ جب میں صبح تہجد کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا، باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، حاطف سے آواز آئی اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ تو آپ کسی کو وضو کرا کے دعوت دے کے رب کی بارگاہ میں التجا کر دے، مال کے میرا بھائی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور فجر کی نیت کر کے سوئیں۔ یہی پیغام ہے، گر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو، سبت گنبد سے یوں تعلق بناؤ نالش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔